आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहले तो वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मौजू है मेरा पाकिस्तान। यहाँ फ़िलहाल कोई ऐसी मुझे नहीं नज़र आ रहा ख़ास चीज़ जो मैं आपको बता सकूँ, और पाकिस्तान में ज़्यादा क्वाइट इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, तो वी शुड टॉक अबाउट दैट। देखें जनाब, जो भारत को हमारे आर्मी चीफ ने बहुत तरीके से वेल सोफिस्टिकेटेडली प्रपोज़ल दिया और ऑफ़र दी, उसे भारत में मीडिया ने तो बड़ा उठाया, मगर भारतीय हुकूमत ने उसका कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। और वही कि दहशतगर्दी पहले ख़त्म करें। तो फिर हमारे यहाँ बड़े तरीके से एक तरफ तो शोर पड़ गया कि जब नवाज शरीफ डॉन लीग में कहता था बंद कमरे में कि जनाब अपना घर दुरुस्त करें, तो आपने उसे गद्दार करार दे दिया, आप मुहिब्बे वतन हो गए। वही बात 3 साल के बाद कहने 4 साल के बाद कहकर तो वो एक शोर अलग है। उस पर नवाज शरीफ की जो तकरीर है वो लोगों ने देखी होगी, मगर फिर एक बहुत तरीके से जियो के जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी साथी हैं सलीम साफ़ी साहब, उनका एक अरेंज इंटरव्यू दिखाया गया मोहित यूसुफ साहब से, जो सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं, जो अमेरिका से गए हैं या थिंक टैंक में थे। वो एक अलग कहानी है कि उनकी अपनी पोजीशन क्या है और वो कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। उससे हटकर उन्होंने कहा कि देखें जी, उनसे सवाल किया गया कि ये आपने जो आर्मी चीफ ने बयान दिया उसका क्या मतलब एग्जैक्टली निकलता है। तो उन्होंने उससे बड़े तरीके से मैनिपुलेट किया और कहा कि देखें, आर्मी चीफ ने सिर्फ इतना कहा है कि जनाब मुनासिब फैसले करके हम आगे बढ़ सकते हैं और कश्मीर इशू को हल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उससे पहले कुछ मुमकिन नहीं है। मतलब वो प्रपोज़ल जो था, जो ऑफ़र जो थी, वो वापस ले ली गई। क्यों वापस ले ली गई? कि वहाँ से प्रॉपर जवाब नहीं आया। फिर जब उनसे ये सवाल किया गया कि जनाब घर को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उन्होंने एक नई टर्म यूज़ की कि कंप्रहेंसिव जो सिक्योरिटी है वो लाजमी शर्त है। कि सिक्योरिटी के माने अब वो नहीं है कि सरहदों पर फ़ौज हो, एक फ़ौजी इदारा हो, जंगें हों। सिक्योरिटी टोटल उसका मतलब नहीं। अब सिक्योरिटी में इक़्तिसादियात भी आते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी भी आती है और फूड सिक्योरिटी भी आती है। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखें, हमारी फ़ौज का बजट जो है वो उतना भी नहीं है जो भारत सालाना अपने फ़ौजी बजट में इजाफा करता है। तो मैं पहले तो मोहित यूसुफ साहब से कहूँगा कि मोहतरम, जब आपको पता है कि वो सालाना बजट इतना बढ़ाते हैं फ़ौजी जितना आपका टोटल बजट नहीं है, तो इतने बड़े बड़े पंगे लेने की ज़रूरत क्या है। कोशिश करें कि इसमें कोई ईगो का मसला ना बनाएं। मिसट्रस्ट है और डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट ज़्यादा हो तो सिचुएशन को दुरुस्त करने में, डील करने में टाइम लगता है। तो आपने इतनी बड़ी ऑफ़र दी, एकदम उससे रिट्रीव कर रहे हैं, इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और आपको फिर एक दिन वापस जाना है। तो बेहतर ये होता कि आप स्टैंड करते, खामोशी इख्तियार करते। फिर साथ में जो आपने ये कंप्रहेंसिव सिक्योरिटी की बात की, आइए पहले ज़रा आज इसका भी जायज़ा ले लेते हैं। आपने कहा कि ह्यूमन सिक्योरिटी भी आती है और फूड सिक्योरिटी भी आती है उसमें। तो आपको ये भी पता होगा कि ह्यूमन सिक्योरिटी की बुनियादी शर्त है तहफ़्फ़ुज़। तहफ़्फ़ुज़ किससे आता है? अमन से आता है। और अमन के लिए बुनियादी शर्त है कि सोशो पॉलिटिकल इशूज़ सेटल हों सोसाइटी के। तो ये आप अपने आप से खुद सवाल कीजिएगा कि क्या आपके सोशो पॉलिटिकल इशूज़ सेटल हैं इस वक्त? जो मंज़र पे नज़र आ रहा है, जो केओस है सोशो पॉलिटिकल, वो आपको कहाँ लेकर जाएगा? फिर अमन की मैंने एक तो शर्त आपको बता दी। दूसरी शर्त आपको वो भी मालूम है कि आप फाटा से लेकर कोयटा तक के जंगलात और ईरान के बॉर्डर तक चले जाइए। जो सिचुएशन है, क्या वो कंप्रहेंसिव सिक्योरिटी की ज़रूरियात और तकाज़ों को पूरा करती है? जब ऐसी ख़बरें आएँ कि कोई जानी खेल काका खेल में बंदे मार दिए और वो उनके वर्सा सड़क पे लेकर बैठे हुए हैं। कोयटा से ख़बरें आएँ और सखर के अराउंड में सहाफ़ी, हिंदू सहाफ़ी को मार दिया जाए और अस्पताल में उसे पहले तो कहा जाए कि तुम घर भी जा सकते हो, ज़ख्मी उसकी गोलियां निकाल दी कि जनाब गोलियां जो है ना 2 निकल गई और एक शोल्डर में जिसे पंच कर दिया है, और सुबह को सीटी स्कैन और पता चले कि वो मर गया, और ये भी कहा जाए कि उसे टारगेट करके मारा गया। जो सहाफ़ती सिचुएशन है, जिस तरह मीडिया अपने
بند کیا ہوا ہے، مکمل گلا گھوٹا ہوا ہے، وہ آپ کی کمپریہنسو سیکورٹی کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ پھر ساتھ میں آپ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ کا ادارہ جو واحد ادارہ تھا جو منظم کہلاتا تھا فوج کا، وہ متنازع سے متنازع ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ملتان میں فوجی چھاؤنی بنانے کے لیے 6,000 ایکڑ سے آم کے درخت کاٹ دیے گئے۔ پرائم منسٹر درخت لگاتا ہے اور آپ 6,000 ایکڑ پہ سے آم کے درخت کاٹ دیتے ہیں، جو دنیا کا ایک بہترین پھل ہے کہ DHA میں پلاٹ چاہیے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جناب پوری پاکستانی فوج کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑے ہیں، تو وہ منظر آپ دیکھ لیجئے۔ چھوڑیے سندھ کو، جانے دیجئے بلوچستان کو، رہنے دیجئے KP کے اور شمالی علاقوں کو، پنجاب میں دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کا کیا منظر لگا ہوا ہے اور کیا حالات ہیں اور کیا سوشو پولیٹیکل جھگڑے ہیں کہ اپوزیشن میں آپس میں ہی پھوٹ پڑ جاتی ہے، مگر اس میں آپ دم ڈالنے کے لیے 26 مارچ کو مریم کو نیب کا نوٹس بھجوا دیتے ہیں اور ایک نیا کیوس پیدا کر دیتے ہیں۔ اعلانات ہو رہے ہیں کہ جناب ہم مقابلہ کریں گے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ فوڈ سیکیورٹی، کبھی آپ کو پتہ ہے کہ 10% آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ بھی کم ہوئی ہے، آپ کی فصلیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میں کس کا ذکر کروں؟ فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے یا ہیومن سیکیورٹی کے لیے آپ کو تعلیم کی شدید ضرورت ہے، آپ کو روزگار دینے کی شدید ضرورت ہے، آپ کو صحت دینے کی شدید ضرورت ہے۔ تو اس سارے منظر میں بیٹھ کے سوچئے کہ کیا یہ ساری چیزیں ہم پوری کرتے ہیں؟ اسکولوں کی جو حالت ہے، تعلیم کی جو حالت ہے، جو بچوں کی حالت ہے، اور کرونا جیسے معاملے پر حکومت جھوٹ بولتی رہی کہ ٹیلی فون میں میسیج لگا دیے گئے کہ بہترین حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے عوام اور ریاست نے شکست فاش دے دی کرونا کو۔ 8% سے 10% آپ کے ہاں کرونا اس وقت پازیٹیو ہے جو سیمپلنگ آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مور دین 20 ملین پیپل ہیو دیٹ پازیٹیو، ٹھیک ہے نا؟ اور نئے لاک ڈاؤن، بازار بند، مظاہرے، پھر رمضان سر پہ آ گیا ہے، تو یہ تو کلیش پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگ، آدھی آبادی تو ایک رمضان میں، ایک مہینے میں اپنی روزی پیدا کرتی ہے نا، تو آپ لاک ڈاؤن پہ مجبور نظر آتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ان ساری صورتحال میں آپ اپنے آپ سے سوالات کریں کہ یہ جو کمپریہنسو سیکورٹی کا تصور آپ پیش کر رہے ہیں، کیا اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں؟ کیا وہ معاملات آپ درست کرنے کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں؟ آپ کی تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو راتوں رات ایک بل منظور کر کے پارلیمنٹ سے اپنے طور پر ریاست کے اندر ایک نئی ریاست بنا دی۔ فوج کا ادارہ پہلی ریاست کہلاتا ہے، اسے تو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی حاصل نہیں ہے، اسے تو آپ نے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے دی۔ پھر ایک دن آئے گا کہ آپ واپڈا کو بھی دیں گے، اسٹیل مل کو تو بربادی کر دیا، PIA کو بھی دیں گے، اور کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کی بات آ رہی ہے تو بیوروکریسی نے نیب سے ڈر کر کام کرنا چھوڑ دیا تھا، آپ نے انہیں بھی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے دی، جو اس ساری خرابی کے آپ کے ساتھ مل کے ذمہ دار ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ معاملات سمجھتے بھی ہیں مگر اس کے لیے کام نہیں کرتے۔ جب تک آپ کام نہیں کریں گے تو یہ افسانے سنانے سے، قصے کہانیاں سنانے سے کیا فرق پڑے گا؟ عام آدمی ہو سکتا ہے نہ سمجھتا ہوں، مگر کچھ لوگ ضرور سمجھتے ہیں۔ آپ کی معیشت ٹوٹل کیا ہے؟ مانگنا، قرض لینا یا بھیک لینا۔ یہاں تک کہ ویکسین آپ جو شور کر رہے ہیں کہ لاکھوں ویکسین آ گئی ہے، لاکھوں کہاں سے آ گئی ہے؟ کروڑوں میں اگر لاکھوں آ گئی ہے، 22 کروڑ میں چند لاکھ اگر آ گئی ہے تو وہ کہاں تک جائے گی؟ اور پھر آپ کہتے ہیں آپ کرپشن کے خلاف ہیں۔ شہباز گل کا آپ نے ویکسین لانے کی اجازت دے دی، 10 روپے کی لایا ہے، $10 کی، اور 9,000 میں بیچنا چاہتا ہے۔ تو لوگوں کا یہ دیکھیں، گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، اب انفارمیشن ہائی وے کا دور ہے، لوگوں تک آپ بات نہ پہنچنے دیں، کتنی قدغنیں لگا دیں، مگر قصے کہانیاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ لکھ کے رکھا ہے، مگر
پتہ نہیں آپ کتنا اس کو افورڈ کر سکیں گے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب تک امن نہیں ہوگا، غربت موجود ہے، تحفظ نہیں ہے، کوئی کمپریہنسو سیکیورٹی آپ نہیں پرووائڈ کر سکتے. اور امن کی بنیادی ضمانت ہے سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ. اور سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگا تو قومیں آگے بڑھتی ہیں، وہ فوڈ سیکیورٹی پہ بھی غور کرتی ہیں، پھر ہیومن سیکیورٹی پہ بھی غور کرتی ہیں، پھر ہیومن سیکیورٹی میں تعلیم، صحت، روزگار سب کچھ آتا ہے. آپ بنیادی شرائط پوری کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں. پھر ساتھ میں آپ کے دشمن چاروں طرف آبادی میں بھی رکھ لیے ہیں آپ نے، اور پھر سرحدوں پر بھی موجود ہیں. کون ہے اس وقت آپ کے ساتھ؟ مجھے ایک انتہائی معتبر ترین پاکستانی نے بتایا کہ بائیڈن کے سامنے پاکستان کا ذکر کیا گیا تو ان کا چہرہ جو پہلے ہی سرخ ہے مزید سرخ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کا جب نام آتا ہے تو مجھے اپنے فوجیوں کا لہو یاد آتا ہے. یہ حالات ہیں آپ کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، جہاں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی ڈائسپورا کو آگے لا کر آپ کچھ فائدہ لے لیں. تو اپنے ماضی پہ نظر ڈالیے، پاکستانی امریکن ہو یا کینیڈین ہو یا یورپین ہو، انہیں تو آپ نے تتر بتر جان بوجھ کے رکھا کہ کہیں خدا نخواستہ یہ متحد ہو گئے تو یہ سوالات کریں گے، امن اور تحفظ اور سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے حوالے سے دباؤ بڑھائیں گے. تو آپ کے یہ کونسل خانے، آپ کے یہ ایمبیسیاں، یہ سب تتر بتر کرنے میں مصروف رہیں. اور وقت گزر چکا ہے آلموسٹ. یہاں کی ینگ جنریشن پاکستان سے کوئی ایفیلیٹ نہیں کرتی انڈینز کی طرح. آپ کی اکانومی دو ہی چیزوں پہ کھڑی ہے نا، ایک بھیک پر، امداد پر، اور اوورسیز پاکستانیوں پہ. آپ دنیا کا واحد ملک ہیں کہ اپنے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ باہر جائیں، پیسے بھیجیں، اور وہاں لوٹ مار جاری رہے. آپ مجھے بتائیں گے کہ کتنے امریکن آپ کے ملک میں رہتے ہیں، کتنے برطانوی وہاں روزی کی تلاش میں آتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کر سلام کیا جائے گا اور الگ کمرے میں نہیں بھیجا جائے گا. محیط قاضی صاحب، محیط یوسف صاحب، آپ تو اس ملک سے گئے ہیں، آپ تو بڑی تنقید کیا کرتے تھے، آپ بھی اب خواب دکھانا شروع ہو گئے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں، اور اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنی سیلف نمود و نمائش کے ساتھ اپنے مال بنانے میں متوجہ رہتے ہیں. یہ شہباز گل بھی یہیں سے گیا ہے. وہ لوگ اکثر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ وہاں کیا کرتا تھا. تو یہاں یونیورسٹی آف ایلینائے ہے شیمپئن میں، یہ شکاگو سے کوئی 150 میل دور ہے. یہاں پر یہ ایک وزٹنگ پروفیسر نہیں، ایڈجسٹن، مجھے صحیح نام نہیں آتا اس کا، پروفیسر کہلاتے ہیں، جو کورس پڑھاتے ہیں. کورس کی آفر دی جاتی ہے جو کوئی سینئر بھی پڑھا سکتا ہے. تو موصوف وہاں پر یہ کورس پڑھایا کرتے تھے، کبھی مل جاتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. اور قاضی جو محیط کیا نام ہے ان کا، محیط جو دوسرے اینکر ہے ایک محیط جو ہے، ان سے ان کے تعلقات تھے. اسد عمر آ رہے تھے تو ایک سیمینار کروایا اس یونیورسٹی میں پاکستانی بچوں کو اور پاکستانیوں کو جمع کر کے. اس کے بعد اسد عمر وہ انہوں نے متاثر کیا اور وہ انہیں لے کر پاکستان چلے گئے. یہ اتنی سی کہانی ہے، وہ کوئی دانشور نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کی وہ پروفیسری کرتے ہیں، وہ جس کورس کو پڑھایا جاتا ہے اس کورس کے پڑھانے والے زیادہ تر اسی کلاس کے سینئر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پڑھا لیتے ہیں. تو یہ ان کی پروفیسری ہے. تو اس طرح کے لوگ جمع کر کے جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے سب خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ معاملات درست ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو ریلائز کریں اور پاکستانی عوام سمجھیں. یہ خاص کر اس کمپریہنسو سیکیورٹی کا جو ٹرم لائی گئی، اس پر ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس پر آپ میڈیا کو اجازت دیں، ارینج کریں. یہ ارینج انٹرویو کر کے آپ اپنی ایکسپلینیشن دے دیں گے تو آپ سمجھتے ہیں لوگ بے وقوف ہیں. نہیں، لوگ بے وقوف نہیں ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں. ڈرتے ہیں آپ کہ یہ حکومت جسے آپ لوگ چلا رہے ہیں کہتے ہیں کہ جی NRO نہیں دیں گے اپوزیشن کو. بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، کیونکہ آپ سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ امن چاہتے ہی نہیں ہیں. آپ آج سے
بہتری کا آغاز نہیں کرنا چاہتے. آپ ماضی میں الجھ کر مزید معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. آپ تو این آر او دیں گے کلبھوشن کو، کیونکہ آپ کو اب بھارت سے صلح کرنی ہے. آپ کو ڈر لگنے لگا ہے کیونکہ آپ کی اکانومی نیچے جا رہی ہے، روز جا رہی ہے. مگر آپ اکانومی پہ توجہ دینے کے بجائے صرف بھارت کی طرف لگے ہوئے ہیں. کل میں نعرے اور نغمے، یہ نغمے زیادہ دیر نہیں چلیں گے. لوگوں کو کلبھوشن کی کہانی بھی پتہ ہے. آپ احسان اللہ احسان کو این آر او دیں گے، پھر سوال تک نہیں اٹھنے دیتے کہ یہ کیسے چلا گیا جس نے ہمارے 200 بچے مارے، سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے، اور آرام سے وہ فیملی لے کے ٹرکی چلا گیا اور وہاں سے بیٹھ کر اب بلاول کو بھی دھمکیاں دیتا ہے، سب کو دھمکیاں دیتا ہے. مگر کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکے. آپ این آر او دیں گے، عزیر بلوچ کو دیں گے کہ اس کے گواہ توڑ رہے ہیں. آپ نے انوار بلوچ کو این آر او دیا. مگر جہاں این آر او دینا چاہیے، جہاں سے آغاز کرنا چاہیے آگے بڑھنے کا، معیشت کو درست کرنے کا، کمپریہنسو سیکیورٹی کا تاثر بڑا کرنے کا، اسے فروغ دینے کا، وہاں آپ این آر او نہیں دیتے کیونکہ آپ چاہتے نہیں ہیں. مجھے تو اب ڈر یہ لگتا ہے کہ شاید کسی انٹرنیشنل سازش کا آپ خود بھی تو